हालेलुया। मसीह के बाबरकत पवित्र मुबारक और फ़तेहमंद नाम में आप सब की सलामती चाहते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लोग, जो भाई, जो बहन भाई हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसमें हमारी कोई हैसियत नहीं, वो खुदा का कलाम है। उसमें जो बंदा शरीक होगा वो अपना अजर खुद हासिल करने वाला है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और ख़ास तौर पर जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको चाहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दिया जाए। तो इसलिए हम वक्त को ना ज़ाया किए हुए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि वही नाम है जिसको लेने के लिए हम हर जगह मौजूद होते हैं। वही ताकतवर नाम है, उसी के वसीला से हम सब इकट्ठे होते हैं। पहले से पहले उसी का नाम, अव्वल नाम उसी का है। कदूस रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलिक, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के खालिक व मालिक, आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव तले की चौकी है। और आपकी दौलत, इल्म और हिकमत क्या ही अमीक है, और आपके फ़ैसले किस कदर अदराक से बाहर, और आपकी राहें क्या ही बेनिशां हैं। आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगियों, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने और हमारी रोज़मर्रा की बुरी तकालीफ़, मुसीबत, दुख, परेशानी और शैतान के बुरे मंसूबों से बचा के अपने हाथों में महफूज रखा। आपका शुक्र बजा लाते हैं प्यारे खुदावंद। अपने कलाम के गहरे से गहरे भेद, अपने कलाम की गहरी उम्मीक बातें हमारे जहनों में, हमारे दिलों में नशी कीजिए प्यारे खुदावंद, ताकि इन बातों को सुनकर और ख़ास तौर पर इन पर अमल करके हमेशा के लिए तुझे खुश कर सके और तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सके और हमेशा तेरे साथ ज़िंदा रह सके। खुदावंद तेरा लाख शुक्र है कि तू हमको अक्ल अता करता है। आज के कलाम की जितनी बातें हों वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं हकीकी बादशाह के, हकीकी शहज़ादे, अकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा आज फिर हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम कलाम की बातों को सीखें। कोई बड़ा नहीं होता जो कलाम की बातों को सिखाता है, हम सब, क्योंकि खुदावंद खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा किया जाएगा। तो हम सबसे छोटे हैं, आप सब मिल के हमारे साथ हमारी बातों को सुनिए, ताकि हम इन बातों के वसीला से खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले ठहरे। खुदा हलीम लोगों को पसंद करता है। और आज की जो हमारी आयत है, जो आज का हमारा मज़मून है, जो आज का हमारा टॉपिक है और जो अनवान है, वो ये है कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे थे, हकीकी वो खुदा के बेटे थे। इससे आगे हम सीखेंगे कि आज का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। अगर हम वक्त को ना ज़ाया करते हुए मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली ही आयत पढ़ेंगे। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली एक आयत ही हम पढ़ेंगे और इसी का मुतालिया करेंगे। तो गौर से सुनिए, जब कलाम की आयत पढ़ती हो तो गौर से सुने कि खुदावंद खुदा का कलाम क्या कहना चाहता है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो और खुदावंद की बरकत हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हवाला, आज का जो हमारा अनवान है और जो हमारी आयत है वो मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई है। और मरकस के बारे में आप जानते हैं कि मरकस ने ये किताब लिखी है। मरकस हकीकत में यीशु मसीह का शागिर्द शमौन यानी पतरस उसका शागिर्द था। और इसकी बड़ी स्टोरी है। इस किताब के अंदर इसका ज़िक्र है कि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में पकड़े गए, तो जब सब शागिर्द भाग गए तो ये शख्स भी, इसके ऊपर एक चादर थी और जब लोगों ने इसको पकड़ा तो ये चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ये वही मरकस था। मैं आपको बताना चाहता हूँ
اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں اپنی کتاب میں جو سب سے پہلی آیت لکھتا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. وہ واضح اس بات کو کرتا ہے اس جگہ پہ. وہ کہنا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. وہ اپنی پہلی کتاب کی پہلی آیت ہی یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کے بیٹے کی خوشخبری کا شروع آپ کو بتاؤں. لیکن اس جگہ پہ ایک کویسچن جنم لیتا ہے اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کویسچن کیا ہے جو دنیا کے لیے ہے. دنیا کہتی ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ انسان کا بیٹا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں. بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے اور کیا لکھتی ہے کہ وہ ابن آدم، ابن ابراہم، ابن داؤد، یہ تینوں لقب سے اس کو پکارا گیا ہے. تو یہ لفظ جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انسان کا بیٹا تھا اور داؤد کی نسل میں سے تھا. اور اس کی ساری اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو اس کی نسل کا سارا جتنی اس کا نسب نامہ ہے وہ ہمیں بائبل کے اندر مل سکتا ہے. حقیقت میں یہ ایسے کیوں ہوا کہ وہ خدا کا بیٹا انسان کا بیٹا بنا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ تو باغ عدن سے گناہ گار چلا آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بھی انسان جو آدم کی نسل سے ہوا ہے وہ کامل نہیں ہو سکا. لیکن یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو پاک ہے، جو نور ہے، جس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں، اس کو ایسی کون سی ضرورت پڑی کہ اس کو عرش اور فرش چھوڑ کر زمین پر ان انسانوں میں آ کے رہنا پڑا اور اپنی جان کا دکھ دینا پڑا اور یہاں تک برداشت کرنا پڑا کہ اپنی جان ہی دے دی. مسیح میں میرے عزیزو، اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو ہماری بات ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو ایسی کون سی ضرورت پڑی کہ اس نے فرش کو چھوڑ کے عرش کو اہمیت دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ فرش پہ راج کر سکتا تھا. وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. اس کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے. اور ایک روپ میں وہ انسان کا بیٹا ہے، ایک روپ میں وہ ہے کہ جب اس کے پیدا ہونے کا ٹائم آیا تو اس دنیا میں اس کو جگہ نہیں مل رہی. تو جگہ ملی تو کیا کون سی ملی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بھینسیں چارہ کھایا کرتی تھیں ان کھرلیوں کے اندر جگہ ملی. وہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، یہ اس کی حلیمی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈوب رہے تھے. کیا تھے؟ حقیقت میں جو سوال ہے آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہم کسی پانی میں ڈوب رہے ہوں، کسی نہر میں ڈوب رہے ہوں، تو جب ہم ڈوب رہے ہوں تو باہر سے جو ہمارے پاس شخص آئے گا وہ ایک انسانی شخص اس جگہ میں اتر کر ہمیں بچائے گا. مسیح خداوند بھی ہمارا عرش سے فرش پر اس لیے آیا کہ ہم ڈوب رہے تھے اور وہ پانی میں اتر گیا اور ہمارے روپ میں آ گیا، ہماری انسانی شکل میں آ گیا اور ہمیں اس نے کیا کیا؟ بچا لیا. ہمارے اندر مکس ہو کے، ہمارے ساتھ رہ کے اس نے ہمیں بچا لیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے کہتے ہیں حقیقی لوگ، جو دنا لوگ ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ نسلیں جو ہیں وہ اپنی حرکتوں سے پہچانی جاتی ہیں. کیا بات ہے؟ نسلیں اپنی حرکتوں سے پہچانی جاتی ہیں. وہ خدا کی نسل میں سے تھا. وہ کس کی نسل ہے؟ یسوع مسیح خدا کی نسل ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم انسان کی نسل ہیں، ہم آدم کی نسل ہیں، ہم بے وفا ہیں، ہم دھوکہ کرنے والے ہیں. لیکن وہ خدا کا بیٹا انسان کی نسل میں آ کر ہمارے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور ہمیں جو ہماری عقلیں بند تھی، جو ہماری آنکھیں بند تھی، جو ہمارے دلوں پہ چربی چھا گئی تھی، اس نے ہمیں اس تاریکی کی، اس اندھیرے کی کوہ سے باہر نکالا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی نے انسان بن کر ہماری زندگی کے سارے گناہ، ہماری زندگی کی ساری مشکلیں، ہمارے اوپر جو موت کا جبڑا تھا
اس کو آزاد کیا۔ آج ہم آزاد ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو حقیقت میں اس جلال کے اندر چلا جائے گا، اس وقت پرانے عہد نامہ میں تو شریعت تھی، لیکن آج خداوند کا جلال ہے۔ اس جلال میں چلے جائیے، آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے کوئی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اس کے بیٹے نے جب انسان کے روپ میں آیا تو ہمارے ساتھ کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یوحنا کی اگر ہم 3 باب کی 16 آیت کو پڑھے تو وہاں پر بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند خدا اس آیت میں کتنا خوبصورت لکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو، جس نے روحانیت کو، خدائی اپنے آپ کو، وہ خدا کی صورت پر تھا، بائبل کے اندر میں لکھا ہے وہ خدا کی صورت پر تھا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کتنا بڑا اس نے کام کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں آ گیا، وہ انسانی روپ میں آ گیا اور انسانوں میں آ کے رہا۔ وہ ہمارے ساتھ اس نے باتیں کی۔ کیوں؟ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہی خدا تھا اور وہی خدا کا بیٹا تھا۔ باپ اور بیٹا ایک ہیں۔ ہمیشہ سے میں تجھے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو باپ کی چیزیں ہیں وہ بیٹے کی چیزیں ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں ایسا ہے۔ دنیا اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، باپ کا پورا اختیار جو ہے اس کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الوہیت اس کی ساری مموری اس کے اندر ہے۔ خدا کی جتنی خدائی ہے اس کی ساری برابری مسیح خداوند کے اندر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان اس لیے بنا کیونکہ ہم ڈوب رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ ان لوگوں پہ مجھے ترس آتا ہے، ان کا کوئی چرواہا نہیں۔ یہ ایسی بیڑے ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے ہم پہ ترس کھایا، وہ ہماری بخشش بنا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے صلیب پر نہیں دیا گیا، اس نے اس لیے اپنی جان نہیں دی کہ ہم بہت اچھے تھے، ہم نے اس کے ساتھ بڑی وفاداری کی۔ اس لیے نہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ کیا ہوا؟ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہم ازل سے گناہگار ہیں۔ ہم نے تو آج تک اس کی جوابی زندگی میں کوئی دی نہیں۔ ہم اس شیطان کے منصوبوں میں پھنسے پڑے ہوئے انسان ہیں، ہم کوئی بھی کامل نہیں ہو سکے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی بخشش ہمارے اوپر دی اور ہمیں خرید لیا۔ کیا کیا؟ ہمیں خرید لیا۔ ہم وہ لے پالک بیٹے ہیں جو اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ خدا کی نسل تھا اور وہ انسان کی نسل بنا۔ اس لیے بنا، اس نے انسانوں میں آ کے ہر طرح کا دکھ اٹھایا، ہر طرح کی، جیسے انسانوں کے اوپر بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آئی، یہاں تک کہ اس کو بھی زندگی میں آزمایا گیا۔ کان کھول کر میری ایک بات آپ سن لے، وہ ایک جوان لڑکا تھا، اس کی عمر جو تھی ٹوٹل آپ کو پتہ ہے 33 سال کی عمر میں وہ صلیب پر دیا گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں تھیں، بہت سے لوگ تھے، بہت سے ہجوم اس کے بھی آگے پیچھے پھرتے تھے، بڑے بڑے بزرگ اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ ایک 33 سال کا لڑکا تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ دل کا مضبوط تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی انسان بنا، لیکن میں نے انسان ہو کے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جس سے خداوند کی مرضی نہ پوری ہو۔ اس نے خدا کی، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ ہم کیوں نہیں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اس باتوں کو سمجھیں اور اپنی عقلوں میں لیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ جو مرکز کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، وہ ابن خدا تھا اور ابن آدم بنا،
ابن ابراہیم بنا، ابن داؤد بنا، اس لیے بنا کیونکہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا تھا۔ وہ آیا تاکہ ہمیں اس موت سے چھٹکارا دے جو ابلیس نے ہمارے اوپر باندھی ہوئی تھی، اور آج ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔